अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे डिलीवरी के आखिरी दिन चल रहे थे। मैं जानबूझकर पेट दर्द का बहाना करके कोई काम ना करती थी। सारा दिन बेड पर लेटकर सास से अपनी खिदमत करवाती तो मुझे बहुत खुशी मिलती। आज अचानक मेरा मेके जाने को दिल किया तो मैंने सास के सामने डॉक्टर के पास चेकअप करवाने का बहाना किया और मेके चली गई। फ़ौरन भाभी ने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। वहाँ अचानक ही झाड़ू लगाते वक्त मैं गिर पड़ी। भाई फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर भागा तो मुझे लेबर रूम में लाई तो सामने वाले बेड पर लेटी औरत पर नज़र पड़ते ही मेरी रूह लरस गई। मेरा नाम राबिया है। मैं एक मर्तबा सब घराने से ताल्लुक़ रखती थी मगर मेरी शादी बहुत ही ऊंचे घराने में हुई। मेरी सहेलियाँ तो जलन के मारे लाल पीली हो रही थीं और मैं खुशी से नहाल, क्योंकि मेरा शौहर भी किसी फिल्मी अदाकार से कम खूबसूरत नहीं था। गिन गिन कर मैंने दिन गुजारे थे। खैर वो लम्हा भी आ गया जब मैंने अपनी कटिया जैसे घर से निकल कर महल की रानी बन गई थी। शादी की सेज मेरे शौहर ने हमेशा मेरा साथ देने के कई अहदोपमान किए थे। मैं बहुत खुश थी, मगर कहते हैं ना, हर फूल के साथ एक कांटा भी होता है। हर खुशी की आगोश में एक नन्हा सा गम भी छुपा होता है। इस बात की मुझे समझ अपनी शादी की सुबह आई थी। मैं अपने घर में सुबह देर से उठने की आदी थी। मेरा ससुराल भी काफ़ी मॉडर्न था। मुझे लगा था कि यहाँ मुझ पर किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी। मेरे ससुराल में था ही कौन, एक शौहर, एक सास और एक नंद। इसलिए मैं गधे घोड़े बेचकर सो रही थी जब अचानक हमारे कमरे का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाया, जैसा कि पहुंचा लिया गया हो। मेरे शौहर मुस्तफ़ा वो भी घबराकर उठ खड़े हुए थे। मैं भी आंखें मलती उठ बैठ गई थी। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती ही चली जा रही थी। मुस्तफ़ा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी नंद लाइबा खड़ी थी। वो अपने भाई को पीछे करते हुए मुझ तक पहुंची और एक अदा से बोली, भाभी आप अभी तक सो रही हैं? जल्दी से उठिए, आपके हाथ से नाश्ता करना है। मेरी सारी दोस्त अपने भाभीयों के हाथ से नाश्ता करती हैं। मैं उस अचानक उस्ताद पर घबरा सी गई थी। लाइबा के पीछे मेरी सास भी पहुंच आई थी। वो भी लाइबा को डांट रही थी कि लाइबा ये क्या बचपना है बेटा, अभी तो बहू ने मीठा भी नहीं बनाया। तो लाइबा बोली, पहले मीठा बनाने की भाभी फिर मेरे लिए नाश्ता बनाएंगी। फिर वो बोली, भाभी आप 15 मिनट में फ़्रेश होकर किचन में आ जाए, मुझे बहुत भूख लगी है ज़ोरों की। सास और नंद के जाने के बाद मैंने मुस्तफ़ा की जाने मदद तलब नज़रों से देखा था। वो अपनी बहन की सरकत पर मुस्कुरा रहे थे। मुझे खूब इसलिए मैं बोली, मुस्तफ़ा मुझे लाइबा की हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे जाकर समझाया मैं इस घर की बहू हूँ, मुलाजमा नहीं हूँ। मेरी इस बात पर मुस्तफ़ा के माथे पर बल पड़ गए। वो काफ़ी रूखे लहजे में बोले थे, राबिया आज तो तुमने ऐसी बात कर ली है, मगर मैं दोबारा तुम्हारे मुँह से ऐसा कुछ ना सुनूँ। लाइबा मेरी औलाद की तरह है। अबू के इंतकाल के बाद मैंने उसे बाप बनकर पाला है। अगर तुमने आज के बाद लाइबा की कोई भी बात मानने से इनकार किया तो तुम्हें हाथ पकड़कर तुम्हारे मेके छोड़ाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए, समझी? मुस्तफ़ा की बातें सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। कोई नई नवेली दुल्हन के साथ यूं भी करता है भला? मैं फ़्रेश होकर किचन में चली गई थी, जहाँ लाइबा की फरमाइशों की लंबी लिस्ट तैयार थी। मैंने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ बना डाला था। लाइबा मुझसे उम्र में 1 साल ही छोटी थी। इतनी वो बच्ची भी नहीं थी कि उसे एहसास ही ना होता कि नई दुल्हनों के साथ क्या किया जाता है। उनके 100 तरह के अरमान होते हैं। खैर फिर तो मैं हर चीज़ की आती होती जा रही थी। मुझे समझ में आ गया था कि इस घर में लाइबा का ही सिक्का चलता है। मैं भी मुस्तफ़ा की खातिर लाइबा के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आती थी। हमारी शादी को 4 माह हो गए थे, मगर अभी तक अल्लाह ने औलाद की खुशी से महरूम रखा। मैं दिन रात औलाद के लिए दुआएं करती थी। मुझे मुकम्मल यकीन था कि जब मेरी औलाद हो जाएगी तो लाइबा की अहमियत घट जाएगी। डॉक्टर ने कहा था कि टेंशन वाले माहौल से निकलेंगी तो औलाद भी हो जाएगी। मैं हनीमून पर जाना चाहती थी, लेकिन मुस्तफ़ा वो अपनी मसरूफियात से इतना वक्त नहीं निकाल पाए थे कि हम हनीमून पर चले जाएं। मैं भी उनके पीछे पड़ी रहती तो वो मुस्कुराकर टाल देते थे। अल्लाह अल्लाह करके मुस्तफ़ा ने मेरी बात मान ली। बोले थे हम हनीमून पर चलेंगे। मैं बहुत खुश थी। सारा दिन तैयारियां करती रही। रात डिनर पर उन्होंने मेरी सास को मुतला किया था, हम 3 हफ्तों के लिए हनीमून पर जा रहे हैं अम्मी। इधर से हम मरी, गिलगित, नारान और कागान भी जाएंगे। उनके अलावा तो
یہ سن کر علاوہ تو وہ اچھل ہی پڑی تھی۔ وہ بولی، مجھے بھی جانا ہے، میری سہیلیاں بھی گھومنے گئی ہوئی ہیں، آپ بھی مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ میری ساس نے لائبہ کو آنکھیں دکھائی تھیں، جبکہ مصطفیٰ مسکرا پڑے تھے۔ وہ بولے، ضرور چلے گی گڑیا۔ اب میرے ضبط کی انتہا تھی۔ آخر میں بولی پڑی، اب اپنی سہیلیوں سے پوچھنا کہ کیا وہ بھی اپنی بھابھی کا ہنی مون خراب کرنے گئی ہیں یا فیملی ٹور پر۔ میری بات سن کر لائبہ رونے لگی تھی، جبکہ میں کھانے کی میز سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے مصطفیٰ سے بہت خوف آ رہا تھا کہ وہ اب مجھ پر چیخیں گے، چلائیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ کمرے میں آئے اور خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے میرا پیک شدہ سامان گاڑی میں رکھا اور مجھے چلنے کو کہا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے لگا تھا کہ میں جیت گئی ہوں، اب لائبہ کبھی میری خوشیوں کے بیچ نہیں آئے گی۔ مگر یہ کیا! مصطفیٰ نے میرے میکے کے گیٹ پر گاڑی روک کر کہا، یہاں پر اتر جاؤ، تمہارا اسٹاپ آ گیا ہے۔ میں نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولے، میں امی اور لائبہ کو مری سیر کرانے جا رہا ہوں، تمہیں گھر پر اکیلا چھوڑنا نہیں تھا، اس لیے ادھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک تمہاری عقل سیٹ نہیں ہو جاتی تم یہیں پر رہو گی۔ وہ الفاظ نہیں، نشتر تھے جنہوں نے میرا پورا بدن چھلنی کر دیا تھا۔ میں ٹوٹی لوٹی پیٹی داخل ہوئی تو میری امی نے مجھے اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔ 3 دن ہی سکون کے گزرے ہوں گے کہ بھابھی نے مجھ پر جملے کسنے شروع کر دیے۔ وہ میری امی کی تربیت پر خوب مذاق کرتیں کہ بیٹی کی کیسی تربیت کی ہے، 4 ماہ بھی نہ بتا سکی۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ بھائی نے بھی کہہ دیا، رابعہ اب تم مہمان تو رہی نہیں، مہمان تو 2 دن کا ہوتا ہے اور تم تو یہاں پر مستقل ڈیرہ جما کر بیٹھ گئی ہو، اپنی بھابھی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرو۔ مجھے ان سب کے رویے بہت دکھ دے رہے تھے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی مجھے مزدوری کرنا پڑ رہی تھی۔ ہمارے رشتہ دار بھی گھر آ کر 100 باتیں سنا کر جاتے تھے کہ رابعہ کا تو سسرال میں دل ہی نہیں لگتا، پتہ نہیں کیا شکایت ہے۔ انہی باتوں سے تنگ آ کر میں 2 مہینے بعد اپنا سامان اٹھا کر واپس سسرال چلی گئی تھی۔ میری ساس نے میرا بڑا پرتپاک انداز میں استقبال کیا تھا، جبکہ لائبہ مجھے وہاں دیکھ کر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ وہ بولی، بھابھی آپ تو بلا وجہ آنے کی زحمت کی، میں تو بھیا کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل ہل گیا تھا، کیونکہ ہونا تو وہی تھا جو لائبہ کہتی۔ مگر میری ساس نے لائبہ کو سخت سنا کر چپ کروا دیا۔ مصطفیٰ جب آفس سے واپس آئے تو مجھے دیکھ کر انہیں ذرا خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میری عزت 2 کوڑی کی رہ گئی تھی، لیکن میں اپنے میکے سے اپنی زندگی کا سبق سیکھ کر آئی تھی کہ شادی کے بعد عورت کی عزت صرف اس کے سسرال میں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے میں لائبہ کی خوش آمدید کرتی پھرتی تھی کہ آگے پیچھے ہونا پڑتا تھا۔ یہ دیکھ کر مصطفیٰ کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا۔ میں اولاد کے لیے دعائیں کرتی نہ تھکتی تھی۔ مصطفیٰ بھی اولاد کے خواہش مند تھے، مگر یہ دیر خدا کی طرف سے ہی تھی۔ ہم دونوں فٹ تھے۔ ادھر لائبہ مجھے زچ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، مگر میں نے نوٹ کیا تھا کہ آج کل وہ کسی اور ہی چکر میں تھیں۔ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی تھی، ہر وقت سجی سنوری سی رہتی تھی، گھر سے 2 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتی۔ میں بھی اس کا راز جاننے کی ٹھان لی تھی۔ اس کے لیے مجھے بہت جتن کرنے پڑے تھے، مگر آخرکار سچ کب تک چھپ سکتا تھا۔ تو بات یہ تھی کہ لائبہ کا کسی کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک نیا لڑکا آیا تھا، درمیانہ تھا اس کا گہرا کالا رنگ، لباس سے بھی وہ غربت کی چکی میں پستا ہوا ایک نوجوان لگتا تھا۔ اس میں ایسی کوئی خوبی نہیں تھی جس کی بنا پر اس سے محبت کی جاتی، مگر لائبہ کی آنکھوں پر پتہ نہیں کیا پٹی بن گئی تھی۔ میں اس سارے معاملے سے بڑی لطف اندوز ہوئی تھی۔ ہر شام وہ لائبہ کو ایک لفافہ دے کر جاتا تھا۔ اس کے بعد لائبہ کئی گھنٹے کے لیے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ اپنے شوہر کو اس کی لاڈلی بہن کا اصلی روپ دکھاؤں گی، اسی لیے میں اور مصطفیٰ جب بھی اکٹھے بیٹھتے میں اسے یہی کہتی کہ لائبہ کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ڈھونڈ لے، جوانی بڑی معذور ہوتی ہے، آج کل کا تو زمانہ بھی ایسا ہی ہے۔ مصطفیٰ میری بات سے چڑھ جاتے اور کہتے، زمانہ جیسا بھی ہو، میری بہن کو اس زمانے کی ہوا نہیں لگی۔ میں دل میں ان کی اس خوش گمانی پر خوب ہنستی۔ اب میں لائبہ کی مکمل جاسوسی کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے لائبہ کو گھر سے بڑا تیار ہو کر نکلتا دیکھا۔ میں نے بھی اس کا پیچھا کیا تو اس سے فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔
وہ گھر سے سہیلی گھر کا کہہ کر نکلی تھی۔ ہماری گلی سے موڑ مڑتے ہی وہ ایک اعلیٰ قسم کی شاندار سی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ میں نے تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھا تو اس میں ایک نہایت ہینڈسم لڑکا بیٹھا تھا۔ وہ لڑکا شکل سے ہی رئیس لگ رہا تھا۔ میں گھر واپس آ گئی۔ مجھے بے انتہا جلن ہو رہی تھی، آخر لائبہ کے ہاتھ اتنی بڑی اسامی لگی کیسی تھی؟ اس بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے میں نے مکمل معلوم کرنے کی کوشش کی۔ راز جان کر بڑی بے چینی سی ہو گئی تھی۔ بات یہ سامنے آئی تھی کہ لائبہ اور اس رئیس لڑکے کی محبت بڑے زور و شور سے چل رہی تھی، جبکہ وہ کالا سا لڑکا تو صرف اس رئیس زادے کے خط دینے آتا تھا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ لائبہ اس گھر میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے بعد اگلے گھر جا کر بھی خوشحال رہے؟ اس طرح تو اسے کبھی بھی سزا نہ ملتی، اس سب کی جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں نے منصوبہ بنا ڈالا۔ اس منصوبے کے آگے یا تو میرے لیے جنت تھی یا پھر جہنم، لیکن میں بھی بے خطر اس میں کود پڑی۔ میں نے مصطفیٰ سے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے لائبہ کو کسی لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے بہت ہنگامہ کیا تھا، مجھے برا بھلا کہا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی تھی۔ میں ہر روز تھوڑا تھوڑا زہر مصطفیٰ کے کانوں میں انڈیلتی رہی۔ ایک دن وہ رئیس لڑکا لائبہ سے اسی لڑکے کے ایک گھر میں ملنے آیا تھا، شاید شادی کے معاملات طے کرنے آیا تھا۔ میں نے مصطفیٰ کو فون کر کے گھر بلایا تھا۔ وہ گھر آئے تو میں ان کو اپنے ساتھ چھت پر لے گئی۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، جلدی لائبہ اس گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے مصطفیٰ کو کہا، آپ گیٹ کے پیچھے چھپ کر ہماری باتیں سنیے۔ ان کا رنگ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ میرے پیچھے چلے آئے تھے۔ لائبہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، میں نے اسے غصہ چڑھانے کے لیے کہا تھا، لائبہ میں دیکھ چکی ہوں تم کہاں سے آ رہی ہو، ذرا شرم نہیں آئی؟ تم نے تو اپنے بھائی کی منہ پر کالک مل دی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح مجھ پر دھونس جمانے کے لیے بولی، ہاں مل کر آئی ہوں، اس لڑکے سے میرا اور اس کا چکر چل رہا ہے۔ یوں ہی ہر روز میں اس لڑکے سے ملنے جاتی ہوں، سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر۔ جان لیا سچ، اب خوش؟ لیکن یہ سب جان کر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا، چونکہ آپ کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ بھائی کو بتائیں گی تو وہ آپ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے، مگر مجھ پر شک نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مجھ پر اندھا اعتبار کرتے ہیں۔ لائبہ کی باتیں سن کر مصطفیٰ گیٹ کے پیچھے سے نکل آیا تھا۔ انہوں نے تھپڑ مار مار کر لائبہ کا منہ سرخ کر دیا تھا۔ میری ساس بھی بھاگ کر اپنی بچی کو بچانے کے لیے آئی تھی۔ مصطفیٰ بولے، انتہا اعتبار کرتا ہوں مگر اندھا ہوں نہیں۔ اگر آج ابو زندہ ہوتے تو وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے، مگر میں تمہاری زندگی بخش رہا ہوں۔ پھر تو سب کچھ چٹکیوں میں ہی ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے مولوی صاحب کو بلا لیا، سامنے لڑکے کو بھی تھپڑ مار مار کر گھر لے آئے۔ اس سامنے والے لڑکے نے ہمارے گھر آ کر وہی سب کہا تھا جو میں اسے سکھا کر آئی تھی۔ جس دن سے کوئی 4 دن پہلے میں سامنے لڑکے کے گھر گئی تھی، وہ کافی غریب سا تھا۔ ماں کے علاج کے لیے اس کو 50,000 کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کو 1 لاکھ دے کر خرید لیا تھا۔ اس طرح اس نے وہ سبھی کہا جو میں نے اس کے منہ سے کہلوانا چاہتی تھی۔ یوں ان دونوں کا نکاح پڑھوایا جا رہا تھا۔ میں یہ سب ڈرامہ، جس کی میں ڈائریکٹر تھی، بڑی خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ لائبہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہہ رہی تھی، بھیا میری بات سنیں، میں دوسرے لڑکے سے محبت کرتی ہوں۔ اس بات پر مصطفیٰ کو مزید غصہ آ گیا تھا کہ اس کی بہن کتنے لڑکوں کو جانتی تھی۔ میری ساس نے رو رو کر الگ کورام برپا کیا ہوا تھا۔